बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक लाइव से मैं हूं आपका मेजबान राना सजाद। पाकिस्तान भर में इस वक्त यूरिया खाद का जो है बहरान चल रहा है। आए दिन हम रोज न्यूज में, खबरों में, सोशल मीडिया पर इसके मुतल्लिक़ खबरें सुनते हैं। आज हमने इस पर एक प्रोग्राम रखा है। हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के सरपरस्ते आला गुलाम अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस यूरिया का जो बहरान है इसके पीछे क्या वजूहात हैं, कहां पर जो है वो खामी मौजूद है, किसानों को यूरिया क्यों वक्त पर नहीं मैसर हो रहा। आज के प्रोग्राम को लाइव करने का मकसद ये है कि हम अवाम की तरफ से, किसानों की तरफ से, लोगों की तरफ से आए सवालात भी उनसे करेंगे, उनसे इन सवालों के मुतल्लिक़ जवाब भी जानेंगे, वजूहात का जिक्र करेंगे। आपके जो सवाल हैं उनका भी हम उनसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में उनसे भी पूछेंगे। तो मेरी तमाम नाजरीन जो हमें इस पेज सिटी प्रेस क्लब के तवज्जुह से हमें देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कोई भी सवाल खाद बहरान के हवाले से या खाद की न्यूज के हवाले से लेकर अगर उनके ज़हन में कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक पेज पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे जो एडमिन साहब हैं वो भी वॉच कर रहे हैं, वो सवाल जो है उसको ट्रांसलेट करके, उसको इंक्वायर करके गुलाम अहमद साहब से पूछेंगे, वो उनका लाइव जवाब देंगे। तो अभी हम जो है वो थोड़ा इसका इंट्रो लेंगे, पहले जानेंगे इस सारे मैटर्स के मतलब, यूरिया खाद के बहरान के मतलब, किसान की आने वाली जो मुश्किलात जो इस वक्त चल रही हैं उनके मतलब, इंतजामिया का क्या रोल है, कहां पर खामी है, इसके मतलब जानेंगे। फिर उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। तो मेरी तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश है कि जो ही वो प्रोग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन हुं तो सबसे पहले जो उनके ज़हन में कोई सवाल है खाद बहरान को लेकर, खाद की दस्तयाबी के हवाले से लेकर, खाद की जो कीमत है उसको लेकर कोई सवाल है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं। एडमिन साहब जो है वो सवाल जो है आगे करेंगे गुलाम अहमद साहब से। तो अभी हम चलते हैं गुलाम अहमद साहब की तरफ, जानते हैं उनसे कि उनका इस सारे इशू के ऊपर क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इस वक्त हम खाद बहरान की, स्पेशली खाद तो नहीं, इसको यूरिया फर्टिलाइजर के हिसाब से बात करते हैं कि यूरिया की शॉर्टेज पूरे मुल्क में है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये शॉर्टेज ऑब्जर्व की गई नवंबर के महीने में, और उसके पीछे भी रीजंस थी बहुत सारी। एक तो डिमांड सप्लाई पूरी नहीं थी, और जो मिसकैलकुलेशन थी गवर्नमेंट की कि इसको थोड़ा बिकना है। हमारा ज़ाती ख्याल था कि इसको 6.8 की अगर प्लानिंग की जाती तो शायद ये बहरान आज यहाँ पे नज़र ना आता, क्योंकि 2008 और 2009 के बाद ये तकरीबन आप कह लें कि 13-14 साल बाद इस तरह की ये पोजीशन आई। दूसरा जो बुनियादी तौर पे चीज़ें हैं, अगर शॉर्टेज तो इसकी थी, लेकिन हम यहाँ बैठ के देखें तो इसकी शॉर्टेज के साथ मिस हैंडलिंग ने इसको, और इस शॉर्टेज को हैंडल करने का जो मैकेनिज्म था उसने फार्मर के लिए और मुश्किलात पैदा की। जैसे हम बार बार हमेशा कहते रहते हैं कि जो यूरिया की एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो इकोनॉमिक बेस था, ना कि एग्रोनॉमिक बेस था। लेकिन जब इसकी शॉर्टेज को ऑब्जर्व किया गया तो इसको हैंडल किया गया एग्रोनॉमिक बेस पे। हालांकि किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डीलर्स की सप्लाई, डिमांड, इस किसी को भी उस पे नहीं रखा गया था कि ये इसको एग्रोनॉमिक बेस्ड कंपनीज का जो सप्लाई चेन सिस्टम था वो तो इस पे था कि जिधर ज्यादा डिमांड है उधर ज्यादा मतलब जो डीलर ज्यादा खाद लेता था उसको ज्यादा दे देते, जो कम देता था उसको कम दे देते। कहीं पे भी ऐसी नहीं थी, और ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करती थी, ऑटोमेटिक अपने आप को डिमांड बेस पे जिधर डिमांड थी उधर सप्लाई हो जाती थी। तो ये चीजें एक्सपोज नहीं हुई। अब चूंकि ये जब इसकी शॉर्टेज ऑब्जर्व हुई तो एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया जिसको मॉनिटरिंग सिस्टम कहा गया। मॉनिटरिंग सिस्टम से ये हुआ कि जो तमाम जो फर्टिलाइजर है उसकी मॉनिटरिंग शुरू हुई, और वो मेन जो स्पॉट है उस पे आना शुरू हुई, और फिर एक हरासमेंट का एलिमेंट आ गया
بہت سارا جو چینل جو فرٹیلائزر بزنس کے ساتھ انگیج تھا، جس کو آپ ریٹیلر کہہ سکتے ہیں، چھوٹا ڈیلر کہہ سکتے ہیں، وہ ایگزٹ ہوا۔ جب وہ ایگزٹ ہوا تو اس سے پھر بحران نے اور شدت اختیار کی، کیونکہ فارمر جو ہے وہ تو چھوٹے ڈیلر کے ساتھ بھی انگیج تھے، ریٹیلر کے ساتھ انگیج تھے، ایون آڑتی کا ایک چینل ہوتا ہے اس کے ساتھ انگیج تھے۔ جب یہ تینوں کو ایگزٹ ہوا تو پھر گورنمنٹ نے، چونکہ گورنمنٹ کا ایک فوکس تھا کہ جو 1768 کی پرائس ہے MRP اس سے اوپر نہیں بکنا چاہیے، اگرچہ کسی حد تک 80% جو کھاد ہے بعد میں اسی پرائس پہ بکی، 1768 کی پرائس پہ، اور گورنمنٹ اس مٹو پہ تو کامیاب ہو گئی اور وہ سکسیسفلی یہ ہوا بھی، اور کھاد کی سپلائی جو مانیٹرنگ ہے وہ تو ویری اسٹرانگ ہو گئی۔ لیکن اس مانیٹرنگ کے چکر میں یہ ہوا کہ جو نیچے والا نیٹ ورک ہے جب وہ سارا کا سارا ایگزٹ ہوا تو پھر ایک اور کہانی نکل آئی کہ کچھ ایریاز جو ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ جہاں پہ بڑا ڈیلر بیٹھا ہے یا جہاں پہ ڈیلر نیٹ ورک مضبوط ہے، وہاں پہ کھاد کی سپلائی زیادہ رہی، لیکن جو بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ تھے جہاں پہ پچھلے کئی سالوں کے واشنگ سسٹم کے بعد ڈیلر نیٹ ورک ویک ہوا، چھوٹے ڈیلر زیادہ کھاد نہیں منگاتے تھے، وہاں پہ سپلائی جو کہ کمپنی نے ٹریڈیشنل بیسس پہ پھر سپلائی کی تو وہ دوسرے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں پہ کچھ ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ آئی، کچھ میں بہت کم آئی، تو یہ ضلع بندی ہوگی، پھر ڈیلر بندی ہوگی، اس نے فارمر کی مشکلات میں اور اضافہ کیا بدقسمتی کے ساتھ۔ جب یہ ایسا چینل ہوا، یہ اس سے پھر کھاد کے بحران میں اور اضافہ ہوا۔ پھر ایک اور بات اس میں ایڈ ہوئی، جب فرٹیلائزر کے بحران کی ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ گندم کی اگر کراپ کی ہم بات کریں تو ایک بیلنس فرٹیلائزر جیسے یوز آف DAP جو ہے وہ ہونا چاہیے ایٹ دی سوئنگ ٹائم، لیکن جیسے یوریا کی شارٹیج فیل ہوئی، ایک تو لوگوں نے اگریسولی یوریا خریدنا شروع کر دیا، اور DAP جو ہے وہ استعمال بہت کم کی، جیسے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 3.5 سے 4 لاکھ ٹن فاسفیٹک فرٹیلائزر بالخصوص DAP کم بکی۔ اس کی ایک بہت ساری ریزن بھی ہوئی، ایک اس کی پرائس زیادہ تھی، لیکن ایک اور ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں پولیسی ساز اداروں کو اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ فرٹیلائزر DAP کا اپورڈ ٹرینڈ تھا ڈیو ٹو ڈیویلویشن اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے، اور ایک جو کریڈٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی نکلا، جو بہت سارے جو فیکٹرز ہیں جو بیلنس یوز میں پرابلم ہوئے، جو ہم گاہے بگاہے ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک اور بھی فیکٹر جس نے ڈسکرج کیا ہے فارمر کو کہ اس نے بیلنس یوز نہیں کیا، وہ نہیں تھا کہ چونکہ اپورڈ مارکیٹ تھی تو آڑتی ہے یا جو ڈیلر فارمر کے ساتھ کانٹیکٹ تھے یا اسی طرح پورا سپلائی سورس ہے، اس نے فارمر کو کریڈٹ نہیں دیا، ادھار نہیں دیا۔ جب ادھار نہیں دیا تو اس کے ورسز بھی فارمر نے DAP کم یوز کی۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ان تمام جو فیکٹر جو ہم نے سارے ایکسرسائز کے بعد ویک کیے ہیں، اس نے بھی ہمارے لیے آنے والے سالوں میں فوڈ سیکورٹی کے مسائل پیدا کیے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہ کیا گیا تو فیوچر میں یہ اور چیزیں پرابلم کریں گی۔ اور اس وقت یوریا کی اگر آج کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں پینک بائنگ ہو رہی ہے، چونکہ یہ لائیو چینل آپ لوگ کہہ رہے چل رہا ہے، تو میں یہ فارمرز کو جو ہمارے بھائی ہیں ان سے معذرت بھی کروں گا کہ تمام ایفرٹ کے باوجود ڈیلی ایک گورنمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، ان ساری ایفرٹس کے باوجود بھی آپ کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ اس کی ہم ڈیلر ایسوسیشن پوری کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ایفرٹ پوری ہوئی ہے، لیکن اس کے سلوشن جس کو جو سمجھ اس نے اب اس کے مطابق کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ بڑا اوپنلی میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں یہ جو پریکٹس ہے یا کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز پاور ایکسرسائز سے سیدھی ہو سکتی ہے، وہ کھل کے سامنے آیا کہ نہیں ہوئی ہے، اور کوئی بھی سیکٹر کو اگر آپ نے سیدھا کرنا ہے تو اس سیکٹر کے جو پروفیشنل لوگ ہیں اسی کے لوگ اگر بیچ میں انگیج ہوں گے تو یہ سیدھا ہو سکتا ہے، ورنہ اور مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ کھل کے بات سامنے آ گئی ہے۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اگر کھاد کو سمجھنے والے لوگ اگر اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے تو شاید اتنی فارمر کے لیے پرابلم نہ آتی جتنی آ چکی ہیں، کیونکہ جو فارمر ہیں
اگر آپ کا یہ اسی سوال ابھی میں ایڈ کروں گا، یہ جو لمبی لائنیں ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ لمبی لائنیں وہ ہیں ڈیفینیٹلی فارمر کو تو 1768 میں جہاں لائنیں ہیں اس کا مطلب ہے 1768 میں ان کو یوریا مل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اگر ایک دن پورا کھڑا رہنے کے بعد یا 50 کلومیٹر ٹریول کرنے کے بعد اس کو اگر 2 بوری یا 5 بوری اگر مل بھی گئی اور 1768 میں، لیکن اکنامکلی اس کے لیے اتنا بینیفٹ نہیں ہوا کیونکہ اس کا دن بھی ضائع ہوا اور وہ ٹریول کر کے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی سپرویژن کے وقت چھوٹے جو چینل ہے، نیٹ ورک ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھتے اور اس کو اس کے ڈور سٹیپ میں کھاد ملتی تو شاید اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی اور اتنا میڈیا ہائپ بھی کریٹ نہ ہوتا اور اتنی بحران کی کیفیت بھی نظر نہ آتی جتنی ابھی آج ہم 8 فروری کو بھی فیل کر رہے ہیں، حالانکہ کبھی بھی فروری میں اتنا یوریا نہیں بکا جتنا ابھی بک رہا ہے۔ تو میرے خیال میں فارمر جو ہے وہ پینک بائنگ ابھی کر رہا ہے، یوریا کی اتنی اشد ضرورت نہیں ہے۔ گندم کی فصل کے لحاظ سے ہمارے جو ماہرین ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ 60 دن کی اگر گندم ہو جائے تو اس کو یوریا نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن کنٹینیولی فارمر یوریا ڈال بھی رہا ہے۔ دوسرا میں آپ کی ایسی لائیو ٹرانسمیشن کی وساطت سے کہنا چاہوں گا، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یوریا کی پرائس بڑھنے جا رہی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ خرید رہے ہیں۔ میں کہوں گا جو میرے پاس انفارمیشن ہے یہ ہے کہ کم سے کم آنے والے 30 جون تک تو کوئی پرائس بڑھنے کا چانس نہیں ہے، گورنمنٹ فلی کمیٹڈ ہے کہ ابھی اس کی پرائس نہیں بڑھائی جائیں گی۔ تو مجھے لگ رہا ہے پھر امپورٹڈ یوریا بھی 20 جنوری سے آ رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں اس فوری طور پہ اس بحران سے تو قابو پا لیا جائے گا، گورنمنٹ پالے گی، لیکن آنے والے سالوں میں اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ایسے بحران پیدا ہو تو ایک بیک اپ جو ہے وہ ہونا رکھنا ہوگا پالیسی سازداروں۔ ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے کھاد کی بحران کو لے کر، اس وقت ہمارے پاس ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ لائیو ٹرانسمیشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، وہ سوال ہم کریں گے، آپ کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کو بھی اکنالج کریں گے، آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے کہ اس سارے بحران میں کہاں پر کیا فالٹس ہیں، تاکہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ، آپ کو بھی سمجھ آ سکے کہ ایشو کیا ہے اور کس طرح سے وہ چل رہا ہے۔ تو میرے پاس ایک سوال ہے اس وقت موجود ہے، میں جاننے کی کوشش کروں گا غلام احمد صاحب سے کہ کھاد کے لیے فرد کی ایک ریکوائرمنٹ کے حوالے سے آج نیوز کچھ سوشل میڈیا پر آئی ہیں، کچھ نیشنل میڈیا پر آئی ہیں، اس حوالے سے کتنی صداقت ہے کہ کھاد کی ریکوائرمنٹ کے لیے ہر جو کسان ہے اس کو فرد کی ضرورت ہے؟ اس سے ہی ایک ثانوی اور سوال ہے، وہ بھی میں کر لیتا ہوں چونکہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ وقت کے لیے ہے، تو 2 سوال رکھ دیتے ہیں تاکہ سیر حاصل جو بحث ہے وہ کی جا سکے اس بات کے اوپر۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ یہ جو لمبی لمبی قطاریں ہر صبح آبزرو کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان قطاروں کے حوالے سے کیا ایک سے زیادہ کاؤنٹرز کو بڑھا کر ان قطاروں کو کم نہیں کیا جا سکتا؟ زیادہ لوگوں کو ایک ٹائم میں سرو نہیں کیا جا سکتا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنے نمبر آف بیگز جو ہیں وہ پر ڈے سیل ہوتے ہیں، کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ روز کی سپلائی آتی ہیں، کتنے لوگوں کو ملتی ہیں؟ اور تیسرا سوال بھی ہے، 2 سوال ہو چکے ہیں، تیسرا سوال یہی ہے کہ کھاد کی جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے، جتنا کہ یہاں پر سپلائی آ رہی ہے، کیا وہ صرف فارمر کو جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی مطلب کچھ اسپیشلائز لوگوں کو جا رہی ہے؟ جیسے کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں با اثر لوگ ہیں، کچھ جو ہیں مختلف اداروں کے ان کے ریفرنس سے بھی کھاد جو ہے 10 سے 20 30 50 بیگ جو ہے اس کے علاوہ بھی ان کو سپلائی کی جا رہی ہے۔ یہ 2-3 سوال ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے غلام احمد صاحب سے، پھر واپس آئیں گے، آپ کے سوالات لیں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ جی کیونکہ یہ پہلی بات تو یہ فرد والی جو ہے یہ بھی ایک مینجمنٹ ایشو ہے۔ اصل میں اس کا بھی جو میں نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک سیکنڈری مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے ملک اس کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ میں اور ایون ملک کے اندر۔ سیکنڈری مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور جو گاڑی پہنچ رہی ہے وہ انڈر دی سپرویژن آف گورنمنٹ ادارے جو ہے وہ 1768 کی جو پرائس ہے اس میں بک رہی ہے۔ تو سیکنڈری مارکیٹ میں یہ ہو چکا ہے کہ جو جیسے ہم نے کہا رکشا والا یا اس طرح کے جو دیہڑی باز جو ڈیلی بیچر ہیں
وہ لائن پہ لگ کے بوریاں خرید کے اس کو سیل کر رہے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے پاس بھی جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اس کی کافی کمپلین نہیں ہے کہ فارمر ان سے خرید رہا ہے، اور ہر جو رکشے والا ہر گاؤں کا جو ہے وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے. اس کو فارمر کے لیے نہیں ہے، ایکچولی اس کو روکنے کے لیے کہ تاکہ وہ جو رکشہ مافیا ہے وہ نہ آئے، وہ ڈسکرج ہو اور وہ اس لائن سے نکلے تاکہ ایکچوئل فارمر کو ملے. ایک تو فرق والا اس لیے ہے، دس از اونلی مینجمنٹ ایشو. دوسرا یہ جو لمبی لائنیں ہیں اس میں بھی اسی کو میں ایڈ کروں گا کہ آپ تمام آپ جرنلسٹ ہیں، اور میں آپ کو کہوں گا کل صبح جو لائن لگے تو آپ انٹرویو کریں گے اس میں کتنے فارمر ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہی لوگ ہیں جو ڈیلی ویجر اور رکشے والے ہیں. میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ کوئی فارمر لائن پہ کم ہی لگتا ہے. ہماری یہاں پہ اگر میں ظفروال کی بات کروں تو ہم 40 سال سے بزنس کر رہے ہیں، تو جتنے بھی فارمر ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں. تو وہ تو ویسے ہی ہم سے، ہماری فیملی بڑی فیملی ہے الحمدللہ، وہ سارے کسی نہ کسی کے کانٹیکٹ پہ ہیں، تو وہ اپروچ کر کے کھاد لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور نہ ہمیں کوئی فارمر، یا ڈیلی جب میں آتا ہوں تقریباً آفس تو لائن لگی ہوتی ہے، تو میرا اس پوری لائن میں واقف کم نظر آتے ہیں. حالانکہ اگر وہ میرے جاننے والے ہوں، بہت سارے ہوں، تو وہ تو مجھے راستے میں روک لیتے ہیں. لیکن 100 میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو یہ ہمارے جاننے والا ہوتا ہے. ایک تو اس کی بنیادی وجہ لائنوں کی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ڈیلی ویجر ہیں، ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک سیکنڈری چینل جو تھا ریٹیلر کا، چھوٹے ڈیلر کا، جو کہ ہر گاؤں میں کھاد رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس کو فل کرنے کے لیے یہ جو ڈیلی ویجر اور رکشہ اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری لائنیں لگنے کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ چونکہ کھاد پہلے ہر ڈور اسٹیپ پہ جاتی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کھاد کی ڈسٹریبیوشن کی اب جب یہ مینجمنٹ آئی تو اس میں بہت بڑا فلا تھا. وہ یہ تھا کہ چونکہ اگرانومک بیس سے ڈسٹریبیوشن نہیں تھی. اگر میں اب ادھر کی بات کروں تو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ بہت کم کھاد آئی ہے ورسز ناروال میں زیادہ کھاد آئی ہے. جیسے اسپیشلی اگر ہم ظفروال کی بات کریں تو یہاں پہ ڈیلی آپ کے سامنے 4-5 ہزار بوری آ رہی ہے اور یہ بک رہی ہے اور لائنوں پہ. لیکن یہاں پہ زیادہ تر لوگ سیالکوٹ، چونکہ یہاں سے اگر باؤنڈری اگر چیک کریں تو ہر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے بعد سیالکوٹ کی مطلب شروع ہو جاتا ہے. تو سیالکوٹ اگر ہم یہ باؤنڈری یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر سیالکوٹ ہے. تو وہ سیالکوٹ کا جو فارمر ہے اگر اکنامک بیس پہ جانا ہو تو وہ تو یہاں سے کھاد لے کے جاتا ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے اس کو ضلع بندی اور اس طرح کی کہانی ہوئی تو وہاں پہ کھاد کی اس طرح سپلائی نہیں ہے، ڈیلر نیٹ ورک تھوڑا ویک ہے. تو زیادہ تر اس وقت جو لائنوں میں ہیں وہ ناروال یا ظفروال کا فارمر کم ہے، سیالکوٹ کے فارمر زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کم کھاد آئی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور وہ پھر ارلی مارننگ اس میں کیجول فارمر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ڈیلی ویجر بہت زیادہ ہیں جو کہ یہاں سے خرید کے پھر مہنگے داموں بیچ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ فرض اور بہت دوسری جو ایشوز ہیں وہ آئے. ایک سوال ہے سر، ہمیں سوال جو ہے وہ تسلسل سے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہر طرح کے سوالات کیے جائیں، جس میں کچھ سوالات جو ہیں وہ انتظامیہ کے خلاف بھی ہوں گے، کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کو لے کر ہوں گے، کچھ سوال جو ہوں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے ریفرنس سے جو ہے وہ کھاد کے طلبگار ہوتے ہیں تو آپ بھی انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں جو لوگ لائنوں میں لگ کر اپنے لیے ایک بوری کھاد لیتے ہیں وہ پورا دن اپنا جو ہے وہ آپ کے یہاں پر ڈسٹریبیوشن چینل پر ویسٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو شکوہ ہے کہ آپ اپنے ریفرنس کو تو جو ہے وہ کھاد پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ مسائل کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، ان کے لیے ایک کھاد کی بوری لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، جبکہ جو ریفرنس کے لوگ ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی بآسانی لے کر جا سکتے ہیں. اور دوسرا ایک اور سوال ہے کہ آبزرو کیا گیا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز جو ہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن جو ہے ظفروال سے ہٹ کے روڈوں پر، راستوں پر، چھوٹے ٹاؤنوں پر بھی کھاد جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے، ٹرکوں سے، رکشوں کے اندر، رکشوں سے مسجدوں، اس طرح سے مختلف ویڈیوز جو ہیں سرکولیٹ ہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ وہ کھاد کہاں سے آ رہی ہے جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے دوسرے ٹاؤنز کے اندر جا کر روڈ پر جو تقسیم ہو رہی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ میں اور بھی سوالات کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا
جواب دے دیں, پھر اس کے بعد اگلے سوالات ثانی اس کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. جی دیکھیے دو تین, ایک تو پہلا پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا ہے کہ ایک جو لائن والا, ڈیفینیٹلی میں نے پہلے ہی تمام فارمر سے معذرت کی ہے کہ باوجود پوری ایفرٹ کے ہم کسانوں کی مشکلات کو کم نہیں کر سکے. یہ تو ایک طے بات ہے, اور جب کوئی بحران آتا ہے اس میں سب لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں جو بھی اس سے انگیج ہیں. ظاہر ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا فارمر اس وقت پرابلم میں ہے جس نے ہمیں فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. لیکن ایکچوئل جو چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر میں ادھر کی بات کروں تو تقریباً جو فارمر لائن میں لگے ہوتے ہیں سب کو کھاد مل جاتی ہے, اور پورا دن نہیں, آپ 2-4 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ 100% لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے. دوسری جو چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ریفرنس دیکھیں, جب آپ, میں نے پہلے کہا نا کہ مریض تھا نزلہ زکام والا تو اس کو کینسر والا ڈاکٹر بھی کھینچ رہا ہے, کڈنی والا بھی کھینچ رہا ہے, یہ میرا پیشنٹ ہے. جب آپ اس کی مانیٹرنگ میں بہت سارے لوگوں کو لگا دیں گے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ اس کے تو بیڈ افیکٹ آئیں گے, وہ آپ اس کو پرچی کہہ سکتے ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایز اے ٹی بی زی, جو کہ ہم 40 سال سے فارمر کی خدمت کر رہے ہیں, کہ ایکچوئل جو فارمر ہے اس کو تکلیف نہ ہو. ہم اپنی طور پہ پوری, میں یہاں پہ مانیٹرنگ کر رہا ہوں, میری ٹیم پوری مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے کہ جو ایکچوئل فارمر ہیں وہ کسی کے بھی ریفرنس سے آئیں, آپ کے ریفرنس سے آئیں, اس کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ انٹرٹین کریں, کیونکہ ہم 40 سال سے ہمیں پتہ ہے کون فارمر ہے اور کس کی کتنی زمین ہے. ہماری یہاں پہ بیٹھنے کا سب کا مقصد ایک ہے کہ فارمر جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر چاہے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری چونکہ آبزرویشن ہے کہ بہت زیادہ جو لائنز میں ہیں وہ میکسیمم جو ہے وہ ڈیلی ویجر اور رکشا والا ہے, اور ہمارے لیے وہ بھی رسپیکٹفل ہے کیونکہ وہ ہمارے تو اس وقت کسٹمر ہیں اور وہ رول فالو کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنے طور پہ کوشش ہے کہ جو ہمارا فارمر ہے جس کو ہمیں ڈیو رسپیکٹ دینی ہے اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوبارہ معذرت ہے کہ پورا اس طرح کر نہیں سکے جو کرنا چاہیے. جی بالکل, سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. تو ابھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سوالات کسان کے ذہن میں ہیں, جو سوالات جو ہیں عوام کے ذہن میں ہیں کھاد کی شارٹیج کو لے کر, کھاد کے بحران کو لے کر, ان کے سوالوں کے جواب بھی آپ نے سنے. چند ایک چیزیں جو ہیں وہ زیر حاصل بحث ہیں. بحث کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ انتظامیہ کی جو نااہلی ہے وہ اس سارے پروسیس میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اس سارے جو کھاد کے بحران ہیں اس کو ختم کرنے میں انتظامیہ جو ہے وہ بالکل کمزور دکھائی دیتی ہے. انتظامی جو معاملات ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. جیسے کھاد کی جو سپلائی ہے اگر دوسرے چینلز پر ہو رہی ہے, زائد قیمت پر ہو رہی ہے, مہنگی بیچی جا رہی ہے, یا ڈسٹریبیوشن چینل میں کہیں پر کوئی پرابلمز آ رہی ہے, تو اس میں تحصیل ضلع کی انتظامیہ محکمہ زراعت جو ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہے. وہ لوگوں کو سروسائز پرووائڈ کرنے میں, ریٹس جو ہے کنٹرول ریٹ پر کھاد کی فراہمی کے نتیجے میں. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس آئندہ چند روز کے لیے ہم نے ایک اور پروگرام کا جو ہے وہ ارینج رکھا ہے. آپ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں, کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو پر بھی کمنٹس کر سکتے ہیں. ہماری اگلی نشریات تک کے لیے آپ ہمیں سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں. ہمارے سٹی پریس کلب کے فیس بک پیج پر آ کے آپ کویشچن کر سکتے ہیں, ہمارے نمبرز لے کر ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اہم چیز جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھاد کو جو ایک بحران میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ارباب حکام, اعلی حکام, ارباب اختیار سے ہماری یہ درخواست ہے کہ خدارا کسان جو فارمر ہے, جو آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے اناج پیدا کرتا ہے, اس کے لیے سہولیات, آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ گندم کی جو فصل ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ رزق کا ایک بہترین ذریعہ بن سکے. جی اس میں یہ ایڈ کروں گا آپ کا سوال جو ہے اس کا دوسرا پورشن کہ جی جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے فرام روڈز. دیکھیں یہ جو میں نے پہلے بات کی, چونکہ ہم نے آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلر ایسوسی ایشن نے اس مسئلے کو بار بار ہائی لائٹ کیا کہ فارمر کی تکلیف اضافہ ہوا ہے مین اسٹریم میں, تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ نے اس کو الاؤ کیا پروسیجرل کہ آپ ہر یونین کونسل تک کھاد کو پہنچائیں.
تو یہ جو آپ کو فیل ہو رہی ہے ٹرالیوں پہ مزدوں پہ، وہ اسی جو گورنمنٹ کا ایک پلان تھا کہ تاکہ فارمر جو ہے اپنی جدھر بیٹھا ہوا ہے، جب ان کی کیلکولیشن ہم نے کی کہ ایک فارمر جو ہے وہ پورا دن بھی ضائع ہوتا ہے، اور جب وہ رکشہ وغیرہ لے کے آتا ہے تو اس کو ایک مہنگا اکنامکلی پڑتا ہے، تو پھر ایک سیکنڈ ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اس کو الاؤ کر دیا جائے، جو ایک ہمارا ڈیلر نیٹ ورک جو ڈیمیج ہو چکا تھا چھوٹا ڈیلر، اس کو دوبارہ الائیو کیا جائے اور اس کے پاس بھیجا جائے تاکہ جو چھوٹا ڈیلر ہے جس کے پاس فارمر کی کنیکٹیوٹی ہے وہاں پہنچی جائے۔ تو یہ ایک ایفرٹ ہم نے سٹارٹ کی ہے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق کہ تاکہ جو آبزرویشن ہے فارمر کی لائنوں پہ لگنے والی وہ تھوڑی کم کی جائے، اور فارمر کو جہاں ضرورت ہے وہاں کھاد بھیجی جائے۔ اس لیے اب ہم نے یہ سٹارٹ کر چکے ہیں الحمدللہ پچھلے 6-7 دن سے کہ چھوٹے ڈیلروں تک کھاد بھیجی جائے تاکہ وہ وہاں پہ جہاں فارمر کی ضرورت ہے وہاں بھیجی جائے۔ یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے روڈز کی اور مزدوں کی ٹرکوں کی، وہ یہ ہے کہ چھوٹے ڈیلرز کی سپلائی اب انڈر دی فارمر کی سہولت اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس کے مطابق شروع کی ہوئی ہے، اور اس لیے اس سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو لائنیں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ نے آج کا انٹرویو، آج کا سوال و جوابات کا جو سیشن ہے غلام احمد صاحب کے ساتھ وہ سنا۔ ہمارا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا، آپ تک یہ شعور ڈیولپ کرنا کہ ایشوز ہے کہاں پر، اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے، کہاں پر پرابلمز ہیں، کس کو اپنی پرابلمز دور کرنے کی ضرورت ہے، کسان کی مشکلات کیا ہے، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ ہماری ارباب اختیار سے بھی، اعلیٰ حکام سے بھی یہی درخواست ہے کہ کسان کے ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو دیکھ کر ان کا خودارہ ازالہ کریں۔ ہم شکر گزار ہیں ٹی بی زیڈ کے، تنویر برادرز کے، جنہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ اس ایشو کے اوپر گفتگو کی۔ انہوں نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے رکھا، کسان کے سامنے رکھا کہ وہ ایکچولی وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو اس حوالے سے ان کے جو کسانوں کے سوالات ہیں ان کے بھی انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم ایک اور پروگرامز جو ہے اس حوالے سے رکھیں گے جہاں پر آپ کے سوالات ہوں گے اور غلام احمد صاحب کے جوابات ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ فردر جو ہماری آنے والی جو نشریات ہیں ہم آپ کو پہلے سے اپڈیٹ کریں گے۔ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی ایک بہترین جو ہے پروگرامز لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رانا سجاد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔